गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं महर बुखारी। ईद मुबारक। और इसी दुआ के साथ आगाज़ करेंगे कि आप सब महफूज हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं, एक ज़िम्मेदार और बेदार शहरी होने की ज़िम्मेदारी भी पूरी कर रहे हैं। नाजरीन, द फैक्ट रिमेंस के पूरी दुनिया के अंदर इकॉनमीज़ जो हैं वो अंडर क्रंच हैं, बहुत से दबाव में हैं। पोस्ट पेंडेमिक जो सूरत हाल है वो बहुत गंभीर नज़र आ रही है। हमारा अगला फिस्कल ईयर जो है वो मज़ीद और तकलीफ दे होगा पाकिस्तान के लिए। कोरोना वायरस पेंडेमिक जो है उसने पाकिस्तान की मईशत के ऊपर गहरे असरात जो है डाले हैं और मज़ीद छोड़ेगा भी। मगर दैट इज़ नॉट वेरी डिफरेंट फ्राम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। द फैक्ट रिमेंस कि द पोस्ट क्राइसिस पीरियड जो है यानी कि अगला फिस्कल साल जो है वो ना सिर्फ मज़ीद तकलीफ दे होगा, लेकिन हमारे मुल्क को, पाकिस्तान को 19 अरब डॉलर की डेट पेमेंट्स का भी सामना करना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा ड्रॉप हम देखेंगे रेमिटेंसेस के अंदर, एक्सपोर्ट्स के अंदर, और ये भी बताया जा रहा है कि 5 मिलियन के करीब जो है वो जॉब लॉसेस एक वर्स्ट केस सिनारियो के अंदर भी हमें बताया जा रहा है। मगर ऑफ कोर्स ये प्रॉब्लम्स तो होंगी रिगार्डिंग आने वाले दिनों के अंदर लिक्विडिटी, बैंक्स की फिस्कल स्पेस कंस्ट्रेंट्स हम देखेंगे, रीसेटिंग देखेंगे हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के प्रोग्राम के टारगेट्स के हवाले से। कुछ हफ्ते कबल ब्रीफिंग के अंदर मुझे मौका मिला तो फोर्स मेजो के हवाले से भी मैंने पूछा फाइनेंस मिनिस्टर से भी, वज़ीर आज़म से भी। एट दैट टाइम दे थॉट कि सूरत हाल इतनी गंभीर नहीं है। और फिर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया कि अपेरेंटली देयर इज़ नो पेंडेमिक इन पाकिस्तान, इससे भी मामलात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं हमारी डीलिंग्स और रीनेगोशिएशंस के अंदर। एक ऐसे वक्त में जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान कर्ज़ों में रिलीफ की रिक्वेस्ट कर रहे हैं बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। और साथ ये भी जहन में रखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो पाकिस्तान की रही है वो लैक ऑफ फिस्कल स्पेस हमेशा से रही है। अगले साल ना सिर्फ ये 19 बिलियन डॉलर हम देखेंगे ऑन अकाउंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑन डेट जो हमें इंटरनेशनल क्रेडिटर्स को देना है, हमें एसेंशली अरेंज करना पड़ेगा मजीद और अमाउंट, मजीद पैसे इंटरनेशनल मार्केट्स में से इन द फॉर्म ऑफ न्यू लोन्स, इनको पे ऑफ करने के लिए भी, अपने आप को सस्टेन करने के लिए भी। फाइनेंशियल कंडीशन की मजीद टाइटनिंग जो है वो कॉम्प्लिकेट करेगी सूरत हाल को। रीफाइनेंसिंग ऑफ एक्सटर्नल डेट भी जो है वो हम आई मीन दीज आर थिंग्स विच आर वेरी रियल, जिसको अब बहरहाल सोचा जा रहा है कि हमने बेस्ट ऑफ टाइम्स के अंदर कभी हमारी इमेजिनेशन हमारे काम नहीं आई, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग या अपने आप को बेहतर पोजीशन करना। सो इन वर्स्ट केसेस के अंदर हम अपने आप को किस तरह अपनी पॉलिसी मुरतब करेंगे, एक्सपोर्ट्स रेमिटेंसेस को भी मद्देनज़र रखते हुए, जिनका एक बहुत कलीदी किरदार है, बहुत बड़ा ग्रेट इम्पैक्ट होता है मईशत के ऊपर, इवन मोर सो देन इम्पोर्ट्स। साथ साथ मज़ीद आपको डिटेल्स बताएंगे। हमने हफीज़ पाशा साहब से बात की थी चंद दिन कबल, उनका ज़रा सी बड़ी ग्रिम आउटलुक थी। उन्होंने क्या कहा था कि हमारा GDP कहाँ तक गिर जाएगा, अल्लाह ना करे, बट बहरहाल मुलाहिज़ा कीजिए इस तरह का सिलसिला जारी रहा तो पाकिस्तान के शरह नमू माइनस में चली जाएगी 6 से 7%। ख्याल ये था कि 2.5% से कुछ कम इस वक्त सरे नमू रही गई, मगर वो अब नेगेटिव हो जाएगी। आज खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद ज़ुबैर उमर साहब, साबिक गवर्नर सिंध भी रह चुके हैं, सैयद फिरदौस शमीम नकवी साहब अपोजिशन लीडर हैं सिंध के अंदर, फाइनेंशियल और इकोनॉमिक अफेयर्स के ऊपर भी बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। खुर्रम हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लीडिंग बिजनेस एंड इकोनॉमी के ऊपर जर्नलिस्ट हैं डॉन के साथ, और फ़ारूक सलीम साहब फाइनेंशियल एनालिस्ट हमारा साथ देंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्रम, आपसे आगाज़ करूँगी। पहले तो फरमाइएगा, नाउ जो हम देख रहे हैं इट्स बिजनेस एज यूजुअल और तमाम तर कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो हटा दिए गए हैं, तो क्या इससे ये अखज़ कर लिया जाए या उम्मीद रखी जाए कि अब मईशत भी जो है वो रिकवर करेगी और अब पटरी पे चढ़ जाएगी? मेरे ख्याल में कुछ हद तक एक शॉर्ट टर्म, यानी कि शॉर्ट टर्म से मतलब कुछ हफ्तों का एक बूस्ट शायद मिल जाए, लेकिन वो मईशत को नहीं मिलेगा। वो कई सेक्टर्स हैं मईशत में, जैसे आपका ज्यादातर तो ये रिटेलर्स और जो दुकानदार तबका है पाकिस्तान का, उनकी जिद पे किया गया है। लेकिन और वहाँ पे कुछ डिमांड जो है लाजिम हमें नजर आ रही है। ईद का महीना भी है, वैसे भी शॉपिंग करने के लिए लोग निकलते हैं, कुछ इन्वेंट्री मूव हो जाएगी। लेकिन इसमें दो चीजें हैं महर। कुछ हद तक देखिए, पाकिस्तान की मईशत आलमी मईशत के साथ जुड़ी हुई है। हम लोग ऑयल इंपोर्ट करते हैं, गारमेंट्स एक्सपोर्ट करते हैं, तो तेल की मंडी में क्या हो रहा है, और बाकी हमारी इंटरनेशनल मार्केट्स जहाँ पे हम एक्सपोर्ट करते हैं अपनी गुड्स, उन मार्केट्स में क्या हो रहा है। अगर वहां पे हमारी एक्सपोर्ट मार्केट्स खुलनी शुरू हो गई, उधर भी शॉपिंग मॉल्स खुलने के अगर वो ऑर्डर्स आ गए, और मेजर रिटेलर्स जो हमारे मेजर बायर्स हैं
ہمارے ٹیکسٹائل ایکسپورٹس کے، اگر وہ بھی بزنس ایز یوزل نارمل کی طرف جانے شروع ہو گئے اور وہاں پہ بھی ڈیمانڈ ایک دم سے ریسرچ کرے جیسے یہاں پہ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے عید کی وجہ سے، پھر شاید کچھ کہہ سکتے ہیں کہ ایکسپورٹس میں آپ کا اضافہ آ سکتا ہے. نمبر 2، آپ آئل پرائسز کی طرف اگر دیکھیں وہ کافی ایک ہسٹورک لو آلموسٹ انہوں نے ٹچ کیا ہے ابھی پچھلے ہفتوں میں، لیکن اب دوبارہ سے اس میں کچھ تیزی نظر آنی شروع ہو رہی ہے جیسے جیسے لاک ڈاؤنز لفٹ ہو رہے ہیں. تو اس کی ڈائریکشن کیا ہے وہ اور تیزی آتے وقت وہ کہاں تک جاتی ہے چیز وی ڈونٹ نو یٹ. تو ان کے ساتھ بہت قریبی طریقے سے جڑی ہوئی ہے ہماری معیشت کی ڈیسٹنی. اینڈ سو آپ نے ایکسپورٹس کا ذکر کیا خرم، یہ بھی ہمیں پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا تھا حکومت پاکستان جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی ایکسپورٹس ورتھ $24 billion بفور آف کورس دس ہول تھنگ اینڈ دا سیم اماؤنٹ آف ریمیٹنسز ایز ویل، اور اب ہمیں کچھ اندازوں کے مطابق کہا جا رہا ہے آئی مین وی ول سی اے ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ آف ریمیٹنسز بائی اراؤنڈ $2 billion. آئی مین یہ تو بہت بڑا دھچکا ہے. جی ہاں، ریمیٹنسز میں دیکھیں اپریل کے مہینے میں جو ڈیٹا آیا ہے وہ سرپرائزنگ ڈیٹا تھا. اس میں ایکسپیکٹ ہم لوگ کر رہے تھے کافی تیز گریں گے بیکاز جیسے ایکسپورٹس کوئی 54% گرے ہیں اپریل کے مہینے میں، ریمیٹنسز بھی ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے لیکن ان میں وہ والی کمی نہیں نظر آئی بالکل بھی. تو ابھی تو فی الحال ریمیٹنسز اور اپریل کا آپ سمجھ لیں کہ پورا مہینہ جو تھا وہ لاک ڈاؤنز میں گزرا ہے. تو ریمیٹنسز فی الحال تو ڈیفائی کر رہی ہیں وہ ٹرینڈ جو ہم لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. اب آنے والے دنوں میں اگر باقی دبئی میں جیسے لاک ڈاؤنز بھی لفٹ ہو رہے ہیں تو اگر ریمیٹنسز میں کوئی کمی آنی ہے آنے والے مہینوں میں آئی ایم ناٹ شیور یہ معاملہ بھی کلیئر ہے. But they're saying, you know, overseas Pakistanis will continue to lose jobs now. ادھر بھی رائٹ جی رائٹ نہیں دیٹ از اے ویری ریئل ڈینجر کہ جو جنرل جاب لاسز ہو رہے ہیں ایڈوانسڈ انڈسٹریل کنٹریز میں خاص طور پہ ان کی وجہ سے میری نظر تھی زیادہ ایٹ دا مڈل ایسٹ اینڈ دا گلف اکانومیز. اینی ویز آئی ڈونٹ نو فی الحال تو ریمیٹنسز کے ٹرینڈ نے ڈیفائی کیا ہے ایکسپیکٹیشنز کو. صاحب آپ نے یہ بات سنی، آئی مین یہ اٹ از اے ویری گرم سچویشن جو انفارچونیٹلی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. یو ڈونٹ ہیو ٹو نیسسریلی اگری ود حفیظ پاشا صاحب، وہ تو -6 اور 7 کے اوپر جی ڈی پی لے کے جانے کی بات کر رہے ہیں. بٹ آف کورس اس سے پہلے جو ہے کہا جا رہا تھا کہ ہم لوگوں نے اسٹیبلائزیشن کے اوپر اب ہم گامزن ہو گئے ہیں، بڑا مشکل وقت ہم نے کاٹ لیا ہے. اینڈ بدقسمتی سے پھر یہ کورونا کی وبا کا سامنا ہوا، اربوں روپے کا نقصان ہے. ایوری تھنگ سیمس ٹو بی ہے وائر رائٹ ناؤ. قرضوں میں ریلیف کی ریکویسٹ بھی وزیر اعظم متسلسل کر رہے ہیں. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر فورس میجور جیسے کلوزز کو اگر ہم ری وزٹ کریں آئی ایم ایف کے ساتھ اپنی کلوزز کو اپنے کانٹریکٹس کو انکلوڈنگ آف کورس آئی پی پیز کے ساتھ بھی کام چل رہا ہے، کین وی تھنک آؤٹ آف دا باکس ایٹ دس پوائنٹ؟ وی ہیو نیور بین ویری امیجنیٹو ٹو بگن ود، اچھے وقتوں میں بھی، تو اس برے وقت کے اندر ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ایک تو میرا خیال ہے آپ کا سارا فوکس ابھی تک سرپرائزنگلی ایکسٹرنل سیکٹر پہ رہا ہے. لیٹ می کم بیک ٹو دی ڈومیسٹک سیکٹر بیکاز دیٹس ویئر the bread and butter is. اور وہ اسٹارٹ ہوتا ہے ٹیکس سے. فار ایگزامپل آئی مین اس ڈبیٹ میں اگر سننے والے یہ دیکھیں کہ یہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کا سب بات کر رہے ہیں لیکن جاب لاسز اور یہ سب چیزیں، سو سب سے بڑا جو پرابلم ہے انفارچونیٹلی جو کرونا کی وجہ سے تو ایسکلیٹ ہو پاتا ہے جو ہماری اکنامک سچویشن ورسننگ تھی. آپ نے حفیظ پاشا کا ذکر کیا تھا، آپ کسی اور کا بھی ذکر کر لیں اور فیبری میں جا کے ان کے انٹرویوز دیکھ لیں جب کرونا کا کسی کو پتہ بھی نہیں تھا تو اتنی گرم سچویشن تھی اکانومی کی. اور وہ جو فرسٹ 3 quarters آف دس فسکل ایئر ہے اسی سے پتہ چلتی ہے. فار ایگزامپل ٹیکس کلیکشن جو سب سے ایٹ دا ہارٹ آف آل یور ایشوز یا اٹ کین پرووائڈ آل دا سولوشنز. دیکھیں نا اسی سے تو صوبوں کو پیسہ ملے گا، اسی سے ایجوکیشن ہو گیا، اسی سے ہیلتھ کیئر ہو گیا، اسی سے پبلک ٹرانسپورٹیشن، پانی کے منصوبے، ہر چیز اسی سے ہوتی. سو جتنا آپ ٹیکس کلیکٹ جو پچھلا فسکل ایئر ختم ہوا تھا وہ 21 سال میں پہلی دفعہ تھا کہ دیر واز زیرو گروتھ. 21 سال میں پہلی دفعہ ٹیکس کلیکشن کی مد میں، باوجود اس کے کہ جی انفلیشن ہائی تھا، باوجود اس کے کہ ڈی ویلویشن ہوا تھا جس کی وجہ سے 2 ایریاز جو آٹومیٹکلی آپ کو سپورٹ کرتے ہیں انکریزڈ ٹیکس کلیکشن، ایوری تھنگ ایلس بینگ ایکول. دوسرا اس سال 5.5 ٹریلین کا ٹارگٹ رکھا گیا تھا اور اس وقت بھی ہم نے اسی دن میرا خیال ہے کوئی
خرم بھی کنفرم کریں گے, کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو اس کو مذاق کی نظر سے نہیں دیکھ رہا تھا. اینڈ ہیئر وی ور لیڈ بائی عمران خان اینڈ دی انٹائر وہ کیا رستو جو ان کے ایکسپرٹس ہیں, وہ 5.5 ٹریلین کی, تو اس کے بیسس پر انہوں نے ایکسپینڈیچر بنانا تھا, اس کے بیسس پر فسکل ڈیفیسٹ کو پروجیکٹ کرنا تھا. تو زبردست قسم کا اگر ٹیکس آؤٹ لک نہ دیتے تو وہ فسکل ڈیفیسٹ بڑا خراب لگتا شروع دن سے ہی. تو 5.5 ٹریلین کے اگینسٹ دے ہیڈ کلیکٹڈ بائی مارچ اینڈ, جب تک کوئی کورونا کا امپیکٹ نہیں تھا 3 ٹریلین. سو اگر اسی رفتار سے چلتے ہیں 200-300 بلین ایکسٹرا لاسٹ کوارٹر میں اوور اینڈ ابو وہ جو ایک آتا ہے جون کے مہینے میں, تو 4.2 ٹریلین کرتے. اب 1.3 ٹریلین کا گیپ آ رہا تھا آلریڈی بیفور کورونا, 1300 بلین. ابھی 1300 بلین اگر آپ دیکھیں کہ ہمارا ڈیفنس بجٹ تقریباً ہے, تو آپ نے سیدھا تو وہاں سے کٹ مار دیا, اور پھر ایکسپینڈیچر کی مد میں آپ نے اور کر دیا. تو اس کا مطلب کیا ہوتا؟ اس کا مطلب یہ ہوتا کہ گیپ آپ کا فسکل ڈیفیسٹ جو پچھلے سال 8.9% تھا, جو پاکستان کی پچھلے 40 سال میں سب سے بلند, سو حالات آپ کہہ رہے ہیں میں ختم کر دوں تو اس کو اس دفعہ آلریڈی دیٹ وڈ ہیو لیڈ ٹو مور ڈومیسٹک بورنگ. جو پاکستان میں پچھلے سال بھی سارے پہلے 18 مہینے میں سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے تھے تاریخ کے, اب اور زیادہ آپ بورنگ کرنے جا رہے ہیں. جو ڈومیسٹک بورنگ کی میں بات کر رہا ہوں, ابھی ایکسٹرنل بورنگ کی بات نہیں کر رہا. اور دوسری بات, ایک چیز جو کل کی نیوز ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو جی ڈی پی گروتھ 5.8% سے گر کے یہ کہہ رہے تھے کہ 3.3% ہے, 11 مہینے کے بعد انہوں نے چپ کر کے ریلیز کر دیا کہ ایکچولی اٹ واز ناٹ 3.3%, اٹ واز 1.9%. تو آپ سوچیں اگر 1.9% نارمل حالات میں تھا, اتنا فال پاکستان کی تاریخ ٹارگٹ 3.2 کا تھا. ٹھیک ہے, یہ نقوی صاحب اگین یہ کہہ رہے ہیں کہ ایون ڈیورنگ یور سو کالڈ اسٹیبلائزیشن پری کرونا, تو ہم پوسٹ کووڈ کی بات کرنا چاہ رہے تھے, مگر پری کرونا بھی حالات اچھے نہیں تھے. یہ پورا مدعا پیش کیا آپ کا زبیر صاحب نے ود فیکٹس اینڈ فگرز. مگر بہرحال اب 33% لوگ خطۂ غربت سے نیچے جا سکتے ہیں. پوسٹ کووڈ سچویشن بھی میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں, 30 سے 35 لاکھ چھوٹے کاروبار ختم ہو جائیں گے ہمیں بتایا جا رہا ہے. اور ایون دو اسٹیٹ بینک نے 13.25 سے کم کر کے 8% شرح سود تو کر دی ہے, لیکن تمام ماہرین کا کہنا ہے کہ شرح سود 5 سے 6% کے درمیان ہونی چاہیے. سو اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے, آف کورس ایز وی کیپ ٹاکنگ, وہ کہتے ہیں کہ حالات تو آپ کے ہاتھ میں پہلے سے ہی نہیں تھے. یہ دیکھیں زبیر صاحب جس ٹیم کا حصہ رہے, اس ٹیم نے جتنے کارنامے انجام دیے, اس کی کہانی تو آج پروگرام میں شروع کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. Irrelevant. Let's talk about facts. میں تو خود کہہ رہا ہوں نا, میں تو وہ کہہ رہا ہوں نا کہ جہاں سے پہنچے تھے, جو پیسے دینے تھے. لیکن مجھے یہ حیرانی ہوتی ہے کہ جب آئی ایم ایف کا پروگرام اور آئی ایم ایف کی سختیاں اور آئی ایم ایف کی جو ہم پہ سرزنش ہے اور جو واچفل آئی ہے, اور جو ہر دفعہ اس کے لوگ اور ایکسپرٹس آتے ہیں اور وہ ہمارے بجٹ کی ریونیو ٹارگیٹس اور سب کو مانیٹر کرتے ہیں, ان کو زبیر صاحب والی فگرز کیوں نہیں نظر آتی؟ انہیں نے تو جو ایڈجسٹمنٹس کیے تھے, یا تو وہ لوگ بڑے بے وقوف ہیں کہ انہیں نے کبھی یہ مانی نہیں, یا یہ ہے کہ ان کی فگر میں کچھ غلطی ہے. اب آتے ہیں جو صورتحال ہے. یس اٹس اے ڈیفیکلٹ فگر غلط بتائیے. میں تو آپ کو دیکھیں زبیر صاحب, 5.5 آئی ایم ایف نے 4.8 کلیکشن لاسٹ ریویو کے اندر انہیں کہا اٹ وڈ بی 4.8 ٹریلین ان پاکستان, اینڈ دے لکڈ ایٹ ایوری پلیس فرام ویئر منی واز کمنگ. دیٹس ویئر آئی ایم ہنٹنگ ایٹ. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ whether your figures are right or not. مارچ تک کیا تھا, تو کیسے آپ مجھے تھوڑی سی میتھمیٹکس کر کے بتا دیں کیسے ہوتا ہے 1.8 ٹریلین. ایک بات کریں گے تو میں آپ اس کو ڈینائی کریں گے, میں اسی لیے آئی ایم ایف کو کوٹ کر رہا ہوں, آپ خود دیکھ لیجیے. خرم بیٹھے ہوئے, انہوں نے بھی آئی ایم ایف ریویو کو وہ بھی اس فگر پہ کوٹ کر دیں گے. میں کوئی اپنے پاس سے نمبر نہیں دے رہا. کچھ چیزیں سلور لائننگ بھی ہیں, کچھ ریلیف بھی ہے, کچھ انڈسٹری کو کمپٹیٹیونیس بھی آئے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذاتی طور پہ کہ پاکستان کے اندر ریمیٹنسز بڑھیں گی. جو 2-3 سیکٹرز کے اوپر ہم نے اکانومی کے کنسنٹریٹ کرنا چاہیے, وہ ایک تو ایگریکلچر سیکٹر وچ امپلائز a lot of people. We have to continue to be self-sufficient in food. We have to be, ہمیں ایگرو بیسڈ فوڈ انڈسٹری کو پروموٹ کرنا ہے. اور جب آپ کی بورنگ ریٹ ایک سے اچھا 5-6% پہ میرے خیال سے آئے گا, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اس سے بھی ریلیف ملے گی فائنینشلی, لیکن اس سے زیادہ سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ انویسٹر کے لیے کلائمیٹ اچھا ہو جائے گا, اور دے ول کم اینڈ انویسٹ انٹو ایگرو بیسڈ فوڈ انڈسٹریز, انٹو ریئل اسٹیٹ. اور اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں امپلائمنٹ از اے میجر ایشو جو پاکستان کو ڈیل کرنا ہے, کہ ہمارے ہاں ان امپلائمنٹ بڑھے نہیں, اور یا ان امپلائمنٹ کو زیادہ سے زیادہ کر سکیں ہم.
دونوں صورتحال ہم تو یہ چاہیں گے کہ انمپلائمنٹ ہو ہی نہیں، لیکن جو صورتحال ہے اس میں مشکلات ہیں، تو کوشش اس کی یہی ہے کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو جو ہے آلریڈی انسینٹیوائز کیا گیا ہے، ہوپ فلی اٹ ول ٹیک آف سندھ کے اندر، جب سندھ کی گورنمنٹ اس کو سمجھنے لگے گی پیکج کو. کراچی بینگ اے ویری میجر ہب فار کمرشل انویسٹمنٹ، اس کو بالکل لاک کیا ہوا ہے، کوئی وہ موو کرنے کو نہیں تیار ہیں. اس کی وجہ سے کراچی کو ول کنٹینیو ٹو سفر ان دا ریئل اسٹیٹ سائڈ. کراچی ڈزنٹ ہیو اینی ایگریکلچر. سندھ کی ایگریکلچر، پنجاب کی ایگریکلچر، کے پی کی ایگریکلچر کو ہمیں پروموٹ کرنا ہے، اور اس کے اندر آپ کو واٹر مینجمنٹ از یور مین ایشو. یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ آفٹر 40 years we have started construction of another dam. Hopefully it will get completed on time. اس کا تو بعد میں آئے گا، لیکن ٹھیک ہے there is still time for that. مگر خرم صاحب آپ where does the truth lie؟ آپ جی کہ یورپ میں اور پورے جاپان اینڈ ادر پلیسز، ان کو بھی اپنی اکانومیز کو ریو اپ کرنے کے لیے پبلک ورکس پروگرام لانے پڑیں گے، اور اس کے لیے they will be needing مین پاور. And you will see کہ پاکستان میں remittances انشاءاللہ بڑھیں گی because we will send man power from Pakistan to these countries. Middle East کو بھی اپنی اکانومی کو ریو اپ کرنے کے لیے کو پبلک ورکس پروگرام کرنے پڑیں گے. I don't see that doom and gloom. کہتے ہیں کہ prepare for the worst, hope for جی خرم where does the truth lie in دونوں ایکسٹریم؟ I mean ایک امید ہم چاہتے تو ہیں کہ ہم دیکھیں اور we hope for the best, but do you feel I'll just tell you, میں تھوڑا آپ کو سلسلہ بتا دوں. The truth is کہ پراپرٹی سیکٹر کو انسینٹیو دینے میں کوئی عقل نہیں ہے ایسے پوائنٹ پہ، خاص طور پہ وہ ایک اسپیکولیٹو بلیک ہول ہے. اس ملک کی سیونگز پراپرٹی سیکٹر میں جا کے غائب ہو جاتی ہیں. They do not come back in the form of productive assets جو اوور دا نیکسٹ کورس آف ایئرز ہمارے اکانومی کو سپورٹ کریں اور اس میں گروتھ کو انکریج کریں. جیسے مثال کے طور اگر کوئی ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر آپ نے بنایا ہے اپنی سیونگز کو اس میں ڈال کے، اور اینی تھنگ لائک دیٹ. دا ادر ٹروتھ آلسو از کہ پراپرٹی سیکٹر کو یہ لوگ کسی نہ کسی طرح کووڈ کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کنسٹرکشن پیکج کو. البتہ 11 نومبر 2019 میں خان صاحب نے خود کہا تھا کہ میرے لیے یہ سب سے بڑی پرائیورٹی ہے. یہ پری کووڈ پرائیورٹی ہے. یہ کووڈ سے بہت پہلے خان صاحب نے اب پاکستان کے پراپرٹی ڈیولپرز کو کمٹمنٹ دی ہوئی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے میں خاص کوئی پیکج لے کے آؤں گا. کووڈ کے بیچ میں انہوں نے اپنی کمٹمنٹ پوری کی، یہ کہہ کے کہ ہم لوگ کووڈ کے نام پہ تاکہ ڈیلی ویجز کو جابز ملے. حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر پراپرٹی اسپیکولیٹرز جو خان صاحب کے دفتر سے آتے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان کے منہ پہ مسکراہٹ ضرور آ گئی ہے اس پیکج کی وجہ سے، لیکن آئی ڈونٹ نو کہ ڈیلی ویجز کو کتنا فائدہ پہنچا ہے اسے فی الحال. ٹروتھ آلسو از کہ آج کل پاکستان کے ایگریکلچر سیکٹر کو پانی یا ڈیمز کی ضرورت نہیں ہے. آج اس کا سب سے بڑا چیلنج از اے میسو لوکسٹ سوارم. ٹھیک ہے، جو پورا ہمارے جو فصل ہے ان کو کھاتا ہوا گزر رہا ہے ابھی بلوچستان سے اپر انٹو سندھ انٹو پنجاب، اور اب پنجاب میں بھی پہنچ چکا ہے. سندھ حکومت نے بار بار SOS میسیجز بھیج رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کو کہ ہمیں سپورٹ کی ضرورت ہے یہاں پہ in order to fight this locust swarm. لیکن فیڈرل گورنمنٹ از بزی ٹاکنگ اباؤٹ the Amir Bhasha Dam, which is a reckless investment. I'm not convinced کہ یہ ڈیم بنانے کی قوت بھی ہے پاکستان میں، اور whether it's a good idea. پاکستان کے water withdrawals are already way too high. We do not need more dams. We need better on-farm water management. The truth is کہ in every area جہاں پہ یہ گورنمنٹ پوائنٹ کر کے کہہ رہی ہے کہ یہاں پہ ہم کام کر رہے ہیں اور یہاں پہ یہ ہماری بہت بڑی وہ accomplishments ہیں، ہر ایک کے پیچھے کوئی نہ کوئی کسی قسم کی رینٹ سیکنگ کی وہ ایجنڈا آپ کو نظر ایکٹیویٹی نظر آتا ہے یا ایجنڈا نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. فروخ سلیم صاحب، آپ اتفاق کرتے ہیں خرم صاحب سے کہ پری کووڈ پرائرٹیز اینڈ پوسٹ کووڈ ریالٹیز کو ملانا آج جو ہے وہ اٹ کوڈ اسپیل آؤٹ ٹو بی ڈیزاسٹر اینڈ ناٹ نیسسریلی ٹرانسلیٹ انٹو کہ عوام کو اور میسز کو اس سے ریلیف ملے گی؟ جی مہر، بری خبریں تو بہت ساری ہیں، بہت ساری ہم نے سن بھی لی. کچھ اچھی خبریں اگر سامنے رکھ لیں، دیکھیے پچھلے سال کے بجٹ میں جو سوشل پروٹیکشن کے لیے اماؤنٹ مختص کی گئی تھی وہ صرف 2.5 ارب کی تھی، اور اس سال کے بجٹ میں وہ 190 ارب کی ہے. اور اسی کے نتیجے ہم نے دیکھا کہ 65 ارب روپیہ جو احساس پروگرام کے مد میں بانٹا گیا ہے. تقریباً 50 لاکھ پاکستانی
پاکستانیوں کو وہ رقم ملی ہے, چاہے وہ رقم 14,000 کی ہے, کم ہے, لیکن وہ سوشل پروٹیکشن پروگرام از انٹیکٹ, اور 50 لاکھ خاندانوں کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 2.5-3 کروڑ پاکستانیوں کو یہ مدد جو ہے وہ پہنچی ہے. ایکسٹرنل سیکٹر میں آپ دیکھ لیجئے کہ خام تیل کا ذکر کیا گیا, تقریباً 70 سے 80% اس کی قیمت نیچے چلی گئی تھی, کوئلہ کی 50% نیچے ہے, LNG کی 70-80% قیمت جو ہے وہ نیچے ہے, فرنس آئل جو ہے 60-70% نیچے ہے. تو یہاں پہ ایکسٹرنل سیکٹر میں میرے خیال میں 8 سے 9 بلین ڈالر تک بچ سکتا ہے پاکستان کو. جو ایکسپورٹ کا جھٹکا ہے وہ مجھے بالکل واضح نظر آ رہا ہے, 4 سے 5 بلین ڈالر کا جھٹکا وہاں پہ پڑ سکتا ہے. اپریل کی فگرز جو ریمیٹنسز کے حوالے سے ہیں وہ ایکچولی 6% اضافہ ہوا ہے, اور وہ مڈل ایسٹ سے کم ہوا ہے, لیکن امریکہ سے جو ریمیٹنسز آ رہی تھی, نارتھ امریکہ سے آ رہی تھی, ان میں اضافہ ہوا ہے بہت سارا. تو اس کے نتیجے میں بجائے میں خود سے بھی یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ریمیٹنسز نیچے جائیں گی, لیکن اپریل کی مہینے تک ریمیٹنسز ایکچولی 6% جو ہیں وہ اوپر چلی گئی ہیں. اب کچھ معاملات ایسے ہیں, آپ دیکھیے تو بینک آف انگلینڈ کہہ رہا ہے کہ 300 سال میں اتنا برا ریسیشن برطانیہ میں نہیں آیا تھا جتنا اب آنے چلا. امریکہ میں ہم نے دیکھا کہ 90 سالہ جو ریکارڈ تھے بے روزگاری کے وہ ٹوٹ رہے ہیں. تو پاکستان کے لیے بھی ڈیفینیٹلی ایک مشکل وقت ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید اتنا مشکل وقت نہیں ہوگا جتنا برطانیہ میں آ رہا ہے یا امریکہ میں آ رہا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو معاشی ڈھانچہ ہے وہ یورپ سے بہت فرق ہے, ہمارا جو معاشی ڈھانچہ ہے وہ امریکہ سے بہت فرق ہے. امریکہ میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں 1.4 ان کی لیبر فورس جو ہے وہ ایگریکلچر میں کام کرتی ہے, ہماری تقریباً 42% لیبر فورس جو ہے وہ ایگریکلچر کام کرتی ہے. اور ابھی جو فگرز آئی ہیں, ایگریکلچر سیکٹر پاکستان کا ایکچولی گرو کیا ہے, تو ہمارے ہاں بے روزگاری کا اتنا برا حال نہیں ہوگا شاید امریکہ میں ہو رہا ہے یا برطانیہ میں ہونے چلا ہے. تو ہمارا معاشی ڈھانچہ ان سے کافی فرق ہے, ہم ان سے ڈائریکٹلی کمپیئر نہیں کر سکتے کہ وہاں پہ اگر 90 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا تو ہمارے ہاں بھی کچھ ایسے ہی ہونا چلا ہے. بجٹ میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں بڑا مشکل ہوگا بجٹ بنانا, بیکاز ہم ہمیشہ سے جو رویہ اختیار کرتے ہیں وہ ہم سر کے بل کھڑے ہو کے بجٹ بناتے ہیں. پہلے ہم سارے اپنے ایکسپنسز کے تخمینے اکٹھے کر لیتے ہیں, اور پھر ہم ہوا سے ایک فگر پکڑ لیتے ہیں کہ یہ ہمارا ریونیو ہوگا, اس میں سے IMF نے جتنا ہمیں بجٹ ڈیفیسٹ کا الاؤ کیا ہوتا ہے وہ ہم اس میں پلس کر دیتے ہیں. تو ہمیں طریقہ اس کا بدلنا پڑے گا, ہمیں پہلے اپنے ریونیوز اکٹھے کا صحیح تخمینہ, اور پھر اس کے مطابق ہم اپنا سب دنیا بھر میں ایسے ہوتا ہے, آپ گھر میں بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ پہلے اپنی آمدن دیکھتے ہیں اور اس آمدن کے مطابق پھر کپڑا جو ہے اس کو کاٹا جاتا ہے. ہم بجٹ کا جو طریقہ ہے پاکستان میں وہ بالکل الٹا ہے کہ جیسے میں نے کہا سر کے بل کھڑا ہو کے بجٹ بنایا جاتا ہے. ہاں بالکل. بفور آئی گو ٹو زبیر, خرم کوئکلی بیکاز آئی نو یو شارٹ آف ٹائم, میں کوئکلی آپ سے ایک بات, آؤٹ آف دا باکس ہم ابھی کیا کر سکتے ہیں؟ اینڈ ایون تو فاروق صاحب کہہ رہے ہیں ہمارا ڈھانچہ مختلف ہے, سو یہ ہمیں گریٹ ڈپریشن کے طرز کے اوپر شاید دھچکا ادھر نہ لگے, بٹ دین اگین آئی اسٹل وڈ وانٹ ٹو کوٹ دا ورلڈ اکنامک فورم کی ایک رپورٹ جو ٹیوزڈے کو شائع ہوئی چند دن قبل. ادھر کہا گیا کہ ایک بڑا لمبا چوڑا پرولونگ گلوبل سلمپ اور سرج ان بینکرپسیز ایکسپیکٹ کر رہی ہیں بہت سے کمپنیز. ان کا یہ بھی ماننا تھا, ایک سروے کیا انہوں نے ایکسٹینسولی, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اگلے 18 ماہ کے اندر بھی some of the biggest concerns are, you know, the risk managers are looking at right now is extended downturn ہے, jump آ رہا ہے company failures allied with industry consolidation, high youth unemployment. Findings of the survey also showed us کہ ایک V shaped recovery نہیں ہوگی, یہ بڑا slowly ایک recover کرے گا معاملہ. اور do you think یہ retarded growth for years اور یہ not a V shaped recovery, یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ویسٹ کی ہیں, ہمارا ڈھانچہ اور حقیقت ہی الگ ہے. سو دیز آر تھنگز آر کمپنیز, اور بیکاز بڑی کمپنیز کے لیے تو حکومت نے مدد فراہم کی ہے, بات کر رہے ہیں چھوٹی کمپنیز SMEز کے لیے بھی حقیقت کچھ اور ہے, وہ ان کو لونز نہیں مل رہے آرام سے, فائنانسنگ نہیں ہو رہی, بینکس نہیں کر پا رہے, جو ہم جتنے لوگوں سے رابطہ ہو رہا ہے اٹس ٹیکنگ اے لاٹ آف ٹائم اینڈ اٹس اے لاٹ مور کمپلیکیٹڈ دین دا گورنمنٹ سیمز ٹو ریئلائز. مہر, ہماری ہسٹری ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جو دنیا کے ساتھ ہوتا ہے وہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے. تو 2008 کا مثال کے طور جب فائنینشیل کرائسس جب ساری باقی دنیا میں پیدا ہو کے وہ پھیل رہا تھا,
तो पाकिस्तान में एक लाइन चली हुई थी, नो इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान, कि हमें इससे किसके बारे में कुछ नहीं होगा क्योंकि हमारा फाइनेंशियल सेक्टर उनके साथ उस तरह से कनेक्टेड नहीं है। लेकिन जब वो फाइनेंशियल क्राइसिस पहुंच गया तो हमारे साथ वही हुआ जो बाकियों के साथ हुआ था, यानी कि हमारा फाइनेंशियल सेक्टर क्लोज हो गया, इंटर बैंक लेंडिंग बंद हो गई बिल्कुल, तमाम जो चीजें बाकी मुल्कों में हो रही थी वो एग्जैक्टली डिटो वही सिम्टम्स यहाँ भी आए। इसी तरह अगर आप पीछे जाती रहे, हर वर्ल्ड वाइड कोई भी क्राइसिस अगर आया हो, आप उसके देख लेंगे नताइज सूनर और लेटर पाकिस्तान लाजिम पहुंचते हैं। तो आई डोंट थिंक वी शुड सीक टू मच कंफर्ट in arguing कि हम लोग कोई we are very different. I agree फारूक साहब की असेसमेंट से कि पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर है इकोनॉमी का, मईशत का जो ढांचा है वो मुख्तलिफ है एडवांस इंडस्ट्रियल इकोनॉमी से, और वहां से कुछ सपोर्ट हमें मिल सकती है। लेकिन आई थिंक ओवरऑल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट के वी शुड बी माइंडफुल। आपने पूछा कि आउट ऑफ द बॉक्स क्या होना चाहिए, मैं आपको वेरी क्विकली इतना बता दूं, ये पूरा मौका था ही आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करने का। ये एक आउट ऑफ द बॉक्स चैलेंज था हमारे लिए। ऐसा ग्लोबल पैंडेमिक इस तरह की तो हम किसी ने और पहले फेस ही नहीं की, और ये इस किस्म के ग्लोबल लॉकडाउन जब लास्ट इंसानियत ने फेस की है तो वो तो पिछली जनरेशन थी। लिविंग मेमोरी में इतना बड़ा वाकया कि पूरी दुनिया की मईशत इस तरह से एक गो में बंद की जाए और पूरी दुनिया की जो अवाम है उनको साइमल्टेनियसली कि इस किस्म का डेंजर फेस करे, ये तो पूरा एक आउट ऑफ द बॉक्स सिचुएशन थी। बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये एक पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है, अभी तक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है। सेकेंडरीली ये एक इकोनॉमिक इशू है। आप अगर G20 की स्टेटमेंट देखें, जो उनकी एक्शन प्लान स्टेटमेंट थी जिसके तहत उन्होंने अपना वो अनाउंस किया था डेट रिलीफ इनिशिएटिव जिससे हम लोग फायदा ले रहे हैं, उसमें भी उन्होंने कहा है कि ये पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है और इसके अंदर जुड़ी हुई इसके साथ इकोनॉमिक और अदर सोशल डिस्ट्रप्शंस हैं। बट पब्लिक हेल्थ कम्स फर्स्ट एट अ टाइम लाइक दिस। ये मौका था अपनी पब्लिक हेल्थ इन्वेस्टमेंट्स को रैपिडली इंक्रीज करने का। रैपिडली वहां पे आपने पैसे जो थे, बजाय इसके कि प्रॉपर्टी स्पेक्यूलेटर्स और डेवलपर्स को आप टैक्स रिलीफ दें, आपने उनसे टैक्स निकाल के और वो पैसे आपने डालने थे अपनी हेल्थ फैसिलिटीज को रैपिडली इंक्रीज करने में। और नंबर 2, रैपिडली आपने सोशल प्रोटेक्शन को इंक्रीज करना था। अगेन फारूक साहब ने दुरुस्त हमें याद दिलाया कि बहुत पैसे मिले हैं सोशल प्रोटेक्शन की मद में बहुत खानदानों को, लेकिन वो सारे ऑलरेडी बजटेड पैसे थे। वेरी लिटिल ऑफ दिस वाज फ्रेश एलोकेशन। ठीक है, वो अगले 3 महीने की जो भी एलोकेशन थी वो उन्होंने 1 महीने में दे दी उनको। मैं ये समझता हूँ कि ये मौका है कि आपने हर महीने इस किस्म की एक्सरसाइज रन कर ली है। आपने 1 महीने में 150 अरब रुपए अगर डिस्पर्स कर दिए हैं गरीब खानदानों को, आपने अगले महीने दोबारा करना है, तीसरे महीने दोबारा करना है। ये वो मौका है हमें टू थिंक इन दीज टर्म्स कि पूरे अपनी जो हमारे स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको हम लोग रीटूल करें अवे फ्रॉम safeguarding the assets of rent-seeking economic and speculative interests and vested interests, towards investing in your people, towards investing in public health, investing in social protection, and मेरी तो ये भी दुआ है मेहर कि ये एक दफा क्राइसिस गुजर जाए तो also investing in public education. The best of the welfare states around the world aren't being able to cope. तो हम तो फिर सिर्फ बात करते हैं एक मदीना की रियासत की वेलफेयर स्टेट की, मगर विद कीपिंग इन माइंड सम रियलिटीज, उनकी बात दुरुस्त है। बड़ी हमने महदूद फ्रेश एलोकेशंस देखी हैं, पुराने नंबर्स थे जो रखे हुए थे पहले से। डू यू थिंक कि गोइंग फॉरवर्ड ये अपनी सिमत या अपना किबला दुरुस्त करना मुकम्मल तौर पर ये हमारे लिए मुमकिन होगा? ये अब आने वाला बजट जो है इसके अंदर गिवन द न्यू सर्कमस्टांसेस, गिवन द न्यू रियलिटी, हम उम्मीद कर सकते हैं कि ऑपोजिशन भी एक मैच्योर और एक गवर्नमेंट इन वेटिंग वाला स्टैंड लेगी, अपने पेपर्स लाएगी और एक्चुअली इम्प्लीमेंटेबल सॉल्यूशन सामने रखेगी विद दिस न्यू रियलिटी? देखिए, एक तो मेहर हमारे यहाँ एक डिबेट होने की तो बिल्कुल अशद जरूरत है। मैं तो कहता हूँ पहले तो हम डिबेट भी करने के लिए तैयार हैं या नहीं कि जी वेलफेयर ऑफ द पीपल को प्रायोरिटी देनी है। मैं जिस तरह हेल्थ के हवाले से, जाहिर है ये पेंडेमिक आया है तो हेल्थ पर फोकस आ गई है। नाउ हेल्थ स्पेंडिंग पाकिस्तान की क्या है? 0.59% ऑफ GDP। ओके, नाउ दिस इज फार लो, वन ऑफ द 10, अब ये सुन ले, ये स्टेटमेंट मेरा, वन ऑफ द 10 वर्स्ट इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान however is among the top 10 in terms of percentage of military spending to GDP. So there is a mismatch. There is a clear mismatch.
سو اگر آپ اگنور نہیں کر سکتے یہ ڈیبیٹ کو. آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ ویلفیئر اسٹیٹ جس طرح اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں ادھر بجٹ کیسے بنتا ہے. ابھی جس طرح فاروق سلیم ایک دوسرا طریقہ بتا رہے تھے, ادھر ٹیکس کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ ہم فٹ کرتے ہیں کہ ہم کلیکشن کی فگر کتنی ڈالنی ہے تاکہ فسکل ڈیفیسٹ کتنا ہونے. بٹ اس میں کیا ہوتا ہے, پہلے عوام کے اوپر کتنا پیسہ خرچ ہونا ہے, ہمیں ایجوکیشن پر کتنا کرنا ہے, ہیلتھ کیئر پر کتنا کرنا ہے, ہاؤسنگ پر کتنا کرنا ہے, پانی کے منصوبوں پر کتنا کرنا ہے, وہ سب پہلے ایلوکیٹ ہوتا ہے. دیٹ گیٹس دی فرسٹ پرائیورٹی. یہاں ہمارے پاس جو بچتا ہے اس پر. اور دوسری آپ نے ابھی ذکر کیا کہ ہمیں ری تھنکنگ کی ضرورت ہے. ایک تو میں وہ اکانومی کے حوالے سے بتا دوں, ہماری نظر میں تو سب سے سمپل طریقہ جو ہوتا ہے, سمپل, وہ ہوتا ہے اکنامک ایکٹیویٹی کو بوسٹ دینا. ایز مچ ایز پاسبل گروتھ کی طرف جائیں, چاہے وہ ان ایون گروتھ ہو, گروتھ کی طرف جائیں. لیٹ دا منی بی کریٹڈ, پھر ٹرکل ڈاؤن بھی ہو جائے گا. پہلے تو منی گروتھ ہی نہیں ہے تو کیا ہوگا, تباہی ہوگی, جاب لاسز ہوں گے. 1.9% لاسٹ ایئر تھا, اس پر جاب لاسز ہوتے ہیں, اس پر کہیں گروتھ نہیں ہوتی. پاکستان ٹائپ آف پاپولیشن گروتھ جو 2% سے زیادہ ہے, آپ اس سے کم گروتھ کریں گے تو جاب لاسز ہوں گے. کہ یہ بات تو بہرحال ہم نے جانا ہے کہ اتنے زیادہ شیئرز کے بعد صوبوں کی بھی اندر ایک لیتھارجی آئی تھی ان دیئر اون ریونیو کلیکشن. یہ بھی ہم نے دیکھا ہے, اور ایک قسم کی غیر ذمہ دارانہ سپینڈنگ بھی ہم نے دیکھی ود ریسپیکٹس ٹو سندھ ایز ویل. ہمارے ساتھ فردوس صاحب موجود ہیں. ان دا ایبسنس آف پیپلز پارٹی آئی وونٹ گو انٹو دا پروجیکٹس دے ایکچولی ڈیلوڈ بلینز آف روپیز ان. مگر فردوس صاحب کوئکلی آپ کا ٹیک. جی دیکھیے, پہلی چیز تو خرم صاحب نے کہا کہ ہم دنیا سے علیحدہ نہیں. پوری دنیا جو ہے ہاؤسنگ اسٹارٹ سے اپنی اکانومی کی ریکوری کو جوڑتی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ یہ لیبر انٹینسو انڈسٹری ہے, اس کے اندر 70 سے زیادہ انڈسٹریز اور انوالوڈ ہیں. یہ کہنا کہ اس کا وہ اکنامک امپیکٹ نہیں آئے گا, آئی ڈونٹ ایگری ود اٹ. یہ کہنا اٹس لائک اے بلیک ہول, نو. کوئی بھی چیز جو گراؤنڈ میں ایسٹ بنتی ہے, دیٹس نیور کالڈ اے بلیک ہول. بلیک ہول از کہ آپ $62 بلین کی امپورٹس منگائیں اور اس کے لیے دینے کے لیے پیسے نہ ہوں آپ کے پاس, اور آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے, کہ آپ کی ایکسپورٹ جو ہیں وہ 22 بلین پہ آ جائیں اور امپورٹ جو ہے وہ 62 بلین پہ ہے. یہ ٹرکل ڈاؤن اکنامکس پہ آئی ایم ناٹ اے پرسن ہو ول سے دیٹ از گڈ کامن سینس. آئی تھنک سو اٹ از ناٹ کامن سینس ایٹ آل. اس بات پہ میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ پاکستان کا سولوشن از وائڈنگ آف دا ٹیکس بیس, کلیکٹنگ مور ٹیکس, and all parties have to agree. اس سے کہ جو کوشش پچھلی دفعہ کی گئی, صرف 50,000 روپے کے اوپر کی ٹرانزیکشن کو ریکارڈ کر کے صرف بتانا کہ NIC نمبر دے دے, کوئی ٹیکس نہیں, کوئی کچھ نہیں. اس کے اوپر جس قسم کی ریزسٹنس آئی ہے اور جس قسم سے ہم نے جنگ لڑی ہے وہ بھی سب کے سامنے. پاکستان کا واحد حل وائڈنگ آف ٹیکس ہے, بیس ہے, کلیکٹنگ مور ٹیکسز ہے, اکانومی ہے. اس کے اوپر تو میرے خیال سے چاروں حضرات کو کوئی پرابلم ہی نہیں ہونی چاہیے ٹو سے یس. نہیں یہ پرابلم سر زبیر صاحب, دیٹ از دی وے فارورڈ. مگر میرا میں جی کتنی امپورٹنٹ ہے, تو میں ان سے صرف یہ پوچھتا ہوں بٹوین اگست 2018 مارچ 2020 کیوں نہیں کیا تھا وہ انسینٹیو؟ کیا چیز 70 سیکٹرز کو فائدہ ہوتا ہے نا, تو 70 سیکٹرز کو فائدہ کیوں نہیں آپ نے اگست 2018 ہمیں پبلک کنسٹرکشن دیکھنی چاہیے سر, پہیا چلنا شروع ہو پبلک کنسٹرکشن ورکس ایز ویل. بٹ میرا وقت ختم ہو رہا ہے سر. presumptive tax regime for the real estate sector. They were not. And the real estate sector have not. ٹھیک ہے, اگر آپ 13% interest سر میرا وقت ختم ہو گیا. فاروق صاحب, I would quickly like to come to you towards the end if you'd like to add something sir. جی جیسے میں نے کہا کہ ہمارا معاشی ڈھانچہ جو ہے وہ امریکہ سے یورپ سے بہت فرق ہے. اسی طرح ہمارا آبادی کا تناسب جو ڈیموگرافکس ہیں وہ بھی یورپ اور امریکہ سے بہت فرق ہیں. ایپیڈیمولوجسٹ کو لے لیجئے, میڈیکل ایکسپرٹس کو لے لیجئے, وائرولوجسٹ کو لے لیجئے, انہوں نے جو تخمینہ پاکستان میں اموات کا دیا تھا کووڈ کے نتیجے میں وہ تقریباً 1000 گنا غلط ثابت ہوا ہے. آپ جو امپیریل کالج والے کہہ رہے تھے کہ 6 لاکھ اور 91,000 کی اموات انہوں نے پروجیکٹ کی تھیں, جبکہ ہمارے گراؤنڈ میں ابھی 1000 کے قریب ہوئی ہیں. تو آپ برطانیہ کو دیکھ لیجئے, برطانیہ ہم سے کوئی جسٹ ود دی ہوپ کہ جس طرح ہم جسمانی طور پہ زیادہ ریزسٹنٹ ہیں, ہماری معیشت بھی اتنی ریزسٹنٹ ہوگی. چلیے یہ تو اچھی امید کے ساتھ آج کا اختتام کرتے ہیں. ونس اگین اپنا خیال رکھیے گا. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.